मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्यों चुना? एक पीले रंग की बिल्डिंग के पास रोक दिया, खुद बाइक से उतरे, मुझे बाइक पे बैठे रहने दिया और इशारा किया कि देखो ये ND यूनिवर्सिटी है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो। ये कब सोचा कि आप प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखते हैं? आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे लेकिन वो फ्रेमवर्क नहीं दे पाते। आपकी इन बातों ने उसके कुछ जज्बा तो दिया लेकिन डायरेक्शन नहीं दी। आज के गेस्ट सिर्फ टीचर नहीं, एक विजनरी मेंटोर हैं। 27 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं और 15 साल से यूथ काउंसलिंग कर रहे हैं। एकेडमिक्स के साथ कैरेक्टर बिल्डिंग और इस्लामिक वैल्यूज पर स्ट्रॉन्ग फोकस रखते हैं। इनकी बातें सिर्फ नॉलेज नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। प्रेजेंटिंग यू फाउंडर ऑफ आयोटा वर्ल्ड, सैयद अली अदनान। हम बच्चे से पूछते हैं कि बेटा क्यों पढ़ना चाहते हो, और वो फिर कभी बातचीत में कहता है कि मैं फला कार चाहता हूँ, जैसे सिविक का नाम लेता है। तो हम तो ये कहते हैं कि यार तूने सिविक क्यों सोची, इतना छोटा क्यों सोचता है, बुगाटी किसकी नहीं बनी, रोल्स रॉयस किसकी नहीं बनी, तूने सोचा नहीं इसलिए तुझे मिलती नहीं, तू सोचता तो मिलती तुझे। Why not अब्दुल रहमान is the richest person in the world, और $400 बिलियन के फॉर एग्जाम्पल उसके एसेट्स हैं। अगर ये $400 बिलियन के एसेट्स जो है वो अब्दुल रहमान के होते तो ज़कात तो उसे देनी पड़ती तो $10 बिलियन तो ज़कात में निकल जाते भाई। ईमान के 3 दर्जे हैं, गलत समझना, भूलना, रोकना। नियत साफ, मंजिल आसान। ट्रक के पीछे लिखा है लेकिन यार बहुत सॉलिड लिखा है वाकई ऐसे। तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाते हैं, हमें पर उम्मीद रहना चाहिए। यानी क्या इस वक्त हालात इतने बुरे हैं जितने 1947 से पहले थे, या हालात इतने बुरे हैं कि जितने 1400 साल पहले आप वसल्लम की बूसत के वक्त थे? अगर मेरे घर में बिगाड़ आ गया है तो उसको सुधारना मेरी जिम्मेदारी, ना कि मैं घर छोड़ कर चला जाऊँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अच्छा, शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले तो अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं और ये बताएं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्यों चुना? फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हमारा ताल्लुक़ था और 80 गज़ के मकान में रहते थे। बस एक क्वालिटी ये थी कि चाहे वो वालिद जो थे वो हमें ख़ुद पढ़ाते थे और जो वो यानी जो भी सब्जेक्ट था, मैथ्स फिज़िक्स, मैथ्स होता था या और साइंस होता था, वो ख़ुद पढ़ाते थे इसी तरह। और अहम तरीन चीज़ ये थी कि कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ाते थे। चंद आयतें पढ़ते थे 3-4, लेकिन उसके साथ तर्जुमा पढ़ा करते थे। ऊपर से गुजर जाया करता था लेकिन ये पता नहीं था कि वो अंदर क्या कर रहा है। ये अल्लाह के और वालिद साहब के दरमियान था। अब्बू जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे, क्लीन शेव थे और जो है वो नमाज़ें भी बस पढ़ते थे, लेकिन ये कुरान वाली जो चीज़ थी ये थी लाजिम, कि लाजिम का मतलब है बहुत रेगुलर नहीं लेकिन होता था। तो वालिद साहब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जो है वो यानी विजनरी टाइप के इंसान थे। तो हुआ ये कि जो है वो जब मैंने क्लास 5 में अपने स्कूल में जो है वो क्लास में फर्स्ट आया, अब्बू पढ़ाया करते थे तो उसकी वजह से हो गया, वरना मैं उस स्कूल में जब मैं गया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि लिखें ये रहीम की गाय है तो मुझसे ये नहीं लिखा जा रहा था, मैं कभी छोटी ये बनाता कभी बड़ी ये बनाता। अच्छा, उस वक्त मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था तो मुझे गुस्सा आया, मैंने पर्चा फाड़ दिया वालिद साहब ने जो बड़ी रिक्वेस्ट की, नहीं ये पढ़ लेगा, आप परेशान नहीं हो वगैरह। तो ये हालात थे, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और फिर वो पढ़ाते रहे तो क्लास 5 तक पहुँचते पहुँचते जो है वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि क्लास में टॉप किया और जो है वो स्कूल में टॉप, क्लास में फर्स्ट आया, स्कूल में टॉप किया। तो जब मैंने अब्बू को आगे बताया तो अब्बू जो है वो अब्बू ने रिस्पॉन्स नहीं दिया कोई। तो बस अब्बू ने कहा कि कल तुम जो है ना हम कहीं जाएंगे, तैयार रहना। तो मुझे जो है वो अब्बू ने बाइक पे बिठाया, हम बाइक वाले थे तो बाइक पे बिठाया और जो है वो हर तरफ बस मुझे ये नज़र आ रहा था कि धूल मिट्टी है, जैसे माशाल्लाह आजकल भी नज़र आती है ऐसा कराची जो आज से भी समझ लें कि अगर मैं कितने साल पुरानी बात बता रहा हूँ, शायद 40 साल पुरानी, तो 37-38 साल तो है नासिम, तो 37-38 साल पहले भी था तो झाड़ियाँ थी सब तरफ। तो चलते गए, मैंने कहा अल्लाह रहम करे, पूछे मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं मैंने कोई इतना बुरा काम तो नहीं किया। बहरहाल जो है वो अब्बू ने ले जाके मुझे जो है वो एक पीले रंग की बिल्डिंग के पास रोक दिया और जो है वो खुद बाइक से उतरे, मुझे बाइक पे बैठे रहने दिया और इशारा किया जो है वो कि देखो ये जो है वो ND यूनिवर्सिटी है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से
میکینیکل انجینئرنگ کرو. تو اب میں اس وقت جو ہے وہ ظاہر کلاس 5 میں نے کے پیپرز دیے تھے, اور جو ہے وہ اس زمانے کے جو بچے تھے وہ آج کے زمانے کے بچے سے تھوڑے مختلف تھے. مجھے بھی یاد ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اگر وہ پی سی او کبھی جانا پڑتا تھا کسی وجہ سے کسی کو ایمرجنسی کال کرنے کے لیے, تو ہم جو ہے پی سی والے کو پیسے دے کے کہتے تھے نمبر ملا دو, اور پھر جب وہ ہمارے ہاتھ میں ہینڈ سیٹ دینے لگتا تھا نا تو ہم کہتے تھے یار بولنا کہاں سے بولنا کہاں سے, سننا کہاں سے. آج کل کا تو بچہ آپ کو پتا ہے کہ ہاں کس لیول پہ چلا گیا. تو اس زمانے ایسے ماذ کے ساتھ کہوں گا لپو ٹائپ کے نا, تو ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا یار یہ این کیا ہے, یہ ای کیا ہے, یہ ڈی کیا ہے, اور یونیورسٹی کیا ہوتی ہے, اور میکینیکل کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں پتا. بس ایک لمحے کو اپنے والد صاحب کو دیکھا, ایک لمحے وہ پیلے رنگ کی بلڈنگ جس کا نام شاید این ڈی یونیورسٹی تھا وہ دیکھا, اور بس یہ آیا کہ یار یہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ ابو کا خواب ہے اور یہ مجھے پورا کرنا ہے, یہ میرا ٹارگیٹ ہے اور مجھے گول دیا جا رہا ہے کہ دس از مائی ٹارگیٹ. یہ گول کیا ہوتا ہے, ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے, یہ تو نہیں پتا تھا, لیکن بس سے یہ کہا جا رہا ہے یہ ابو کا خواب ہے جو مجھے پورا کرنا ہے. یہ اتنی سمجھ تھی. تو پھر وہ اس طرح سے ہوا, اور پھر اس کے بعد وہ ایک چونکہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول جو میں بتانا چاہوں گا, میری والدہ کا بھی اسی طرح سے نا, نہیں بہت ساری خوبیاں تھیں, لیکن امی کی سب سے جو ایک یونیک خوبی تھی نا وہ یہ تھی کہ امی جو ہے جب بھی مجھے پیار کرتی تھیں تو پیار کرتے وقت مخاطب کرتی تھیں. میں گھر میں سب سے بڑا تھا, تو 3 بھائی تھے, تو 3 میں سب سے بڑا تھا. تو جب میں پیار کرتی تھیں نا جو ہے وہ, تو ایسا ہوتا تھا امی بیمار رہتی تھیں اکثر, تو باقی دونوں بھائی یوں کو لے کر نا ہم دیوار سے ٹیک لگا, چھوٹا سا گھر تھا, دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے امی کی بیڈ کے سامنے, اور میں ان دونوں کو بھی جگاتا تھا, خود بھی جاگ کے نا کہتا تھا امی کے لیے دعا کرو, ٹھیک ہے, اور کہ امی کی طبیعت صحیح ہو جائے. امی بہت بیمار رہتی تھیں, تو امی کا پیٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا تھا, تو اس کا مطلب امی زندہ ہے, اور دعا کرتے رہو تاکہ امی زندہ رہے نا. تو اس طرح سے وہ ایک بچپنا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وہ دونوں بھائی جو ہے نا وہ ظاہر تھا مجھ سے چھوٹے تھے, اور ہم سبھی چھوٹے سے تھے, تو وہ سو جاتے تھے, تو میں جو ہے جاگتا رہتا تھا, نہیں سوؤں گا تو دعا کون کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو میں دعا کرتا رہتا تھا, اور پھر اس کے بعد امی اڑ جاتی تھیں, پھر میں شکر ادا کرتا تھا, اللہ شکر ہے امی زندہ ہے, اپنے حساب سے سوچتے تھے. تو جو ہے وہ پھر امی مجھے بلاتی تھیں, پیار کرتی تھیں, اس طرح سے جیسے دونوں ہاتھ جو ہے نا ایسے کر کے پھیرتی تھیں, اور پھر یہ کہتی تھیں تو میرا ولی ہے. پیار کرتی تھیں, دعا دیتی تھیں, بس کہتی تھیں تو میرا ولی ہے. اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ ولی عہد کیا ہوتا ہے. تو بہل تھوڑا سا جب میں بڑا ہوا تو میں نے کہا آپ یہ مجھے ولی عہد کہتی رہتی ہیں, یہ کیا ہوتا ہے. تو پھر امی نے بتایا کہ جو ہمارا گھر ہے نا, چھوٹا سا گھر تھا, تو یہ نا یہ ہماری یہ نا سلطنت ہے ہماری, اور یہ جو تمہارے ابو ہیں نا یہ نا اس کے بادشاہ ہیں, اور میں نا اس کی ملکہ ہوں, اور تم لوگ نا ہمارے شہزادے ہو, لیکن تم سب سے بڑے شہزادے ہو. اور سب سے بڑے شہزادے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ نا باپ اور ماں ملکہ اور بادشاہ کے بوڑھے ہو جانے کے بعد وہ سلطنت کی باغ ڈور سنبھالتا ہے. تو تمہیں نا یہ جو اس سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی. میں بتا نہیں سکتا کہ یہ ایک ماں کا کون سا انداز تھا نا, ایک ایسا انداز تھا کہ وہ بس میں بتا نہیں سکتا, وہ چیزیں اندر اتر گئیں. یہ 2 چیزیں مجھے ایسی بچپن کی یاد ہیں کہ اس کے بعد یعنی ہزاروں لیکچرز ایک طرف, ہزاروں موٹیویشنز ایک طرف, ٹھیک ہے کسی کی, لیکن یہ 2 چیزیں ایسی امپیکٹفل رہیں. اور ایک سلولی جو جس چیز نے جو ہے وہ کیا, وہ ابو کا پڑھانا جو تھا نا, اور دونوں چیزیں قرآن اور جو ہے وہ ان چیزوں نے بہت بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. پھر گریجولی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جو ہے وہ بہت وہیں پہ رہتے رہے, اسٹرگل کرتے رہے. وہ ایک ہوتی ہے نا نوجوانوں میں خودداری کا ایک تصور ہوتا ہے. تو جب میں نے میٹرک کیا تو میٹرک کرتے ہی جو ہے وہ مجھے ایسا لگا جیسے آسمان کا رنگ بدل گیا. وہ اصل میں لوگوں کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے ہر آدمی کا, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے لیے زندگی کا اور آسمان کا رنگ بدل گیا. اور اب گھر میں اگر میں سپورٹ نہیں کر سکتا تو گھر سے پیسے نہیں لوں گا. تو میں نے پھر پہلی مرتبہ جو ہے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا. تو 200 روپے میں نے 6 کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھانا شروع کیا. اس طرح سے میرا پڑھانے کا سلسلہ اس طرح اسٹارٹ ہوا کہ میں گھر پہ بوجھ نہیں بنوں اس طرح سے. تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جہاں میں ٹیوشن پڑھتا تھا اس کی فیس بھی 250 روپے تھی. ان سے میں نے 25 روپے کنسیشن کروائے. 200 روپے جو ہے وہ میں جو نے کمائے میں نے وہ ٹیوشن بھی دے دی, اور اس طرح سے اپنا جو اسٹڈیز تھی اس کو آگے کنٹینیو کیا. پھر جو ہے وہ ٹیوشنس کا سلسلہ ایسا ایسا بڑھتا چلا گیا. جو ہے وہ جب میں انٹر کر لیا, این ڈی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا, تو میرے سر تھے وہ میکینیکل انجینئرنگ کر چکے تھے اس وقت تک. تو وہ ان کا کینیڈا امیگریشن ہو گیا. تو وہ ایک گروپ پڑھا رہے تھے فرسٹ ایئر کا, ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے, لیکن انہوں نے مجھے خاص طور پہ بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں تم اس سے پڑھاؤ, اس گروپ کو تم پڑھاؤ, تم ٹیک اوور کرو. تو میری اتنی وہ نہیں تھی ہمت, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ تم پڑھاؤ اس کو,
تو میں نے ایک حکم سمجھ کے مان لیا اور میں نے پڑھانا شروع کر دیا. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم پڑھا سکتے ہو. تو بعض اوقات نا بعض لوگوں کے جملے بہت اہم ہوتے ہیں. اچھا اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے جملوں میں شاید اخلاص کی وجہ سے طاقت بہت ہوتی ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ احساس کرنے والا دل رکھتے ہیں نا تو آپ اس کی باتوں میں سے کوئی جملہ اٹھا کر نا اپنے سینے میں اتار لیتے ہیں, اور آپ پھر نا کیا کرتے ہیں, آپ نا اس کو اپنے دل کی ایک آگ سی نا پازیٹیو والی آگ جو بنا کر اور آپ موو کرتے ہیں آگے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہ کہہ رہے ہیں نا میں پڑھا سکتا ہوں تو انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا اور میں ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کروں. پھر ہم نے وہ اس طرح سے فرسٹ ایئر کا گروپ پڑھانا شروع کر دیا. بس اٹ واز دا جرنی ٹورڈس مائی جو ہے ایجوکیشنل کیریئر. حالانکہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا, اور میرے والد جو تھے وہ فلپس میں تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ہے وہ میں میٹرک میں جب میں تھا تو تھوڑا سا میں ڈی ریل ہونے لگا, پڑھائی سے تھوڑا سا ہٹنے لگا. تو میرے والد نے محسوس کیا کہ جو ہے وہ یہ پڑھائی کی طرف اس کا جو وہ ہے انٹرسٹ جو ہے تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے. میٹرک یا فرسٹ ایئر کی بات تھی. تو پھر ونس اگین وہ ہمارے مجھے ایسا لگتا تھا کہ نہیں وہ بہت ماشاء اللہ جینیس آدمی. تو وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں, انہوں نے کہا یار کل میرے ساتھ نا آفس چلنا. تو میں ان کے ساتھ جو آفس چلا گیا, اور جب میں آفس گیا ان کے ساتھ جو ہے وہ تو ظاہر فلپس ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی تھی اس زمانے کی, بڑی جائنٹ تھی. تو وہاں پہ ہم گئے تو جیسے ابو کے ساتھ اترے تو اس نے کہا سلام صاحب, کا واچ مین نے کہا سلام صاحب. یہ بڑا سا دروازہ اس کے سامنے گارڈ کھڑا ہوا. ہم نے تو ہماری تو پہلی دفعہ کی سب چیزیں تھیں. تو ہم نے کہا یار یہ سلام صاحب, ارے واہ یار ہم صاحب ہیں. تو وہ سلام وہ ابو کو ٹھوک رہا تھا لیکن ہم نے کیا زیوم کیا کہ ہمیں کیا ہے. تو پہلے وہ سلام صاحب کیا, سلام صاحب کر کے پھر وہ اندر لے گیا. اندر جو وہ پیون نے سلام کیا, پھر وہ اس نے چائے سرو کی. پھر ابو نے مجھے پوری کمپنی وزٹ کرائی, اور جب کمپنی مجھے وزٹ کرائی تو ابو نے جو ہے وہ پورا پلانٹ وزٹ کرانے کے دوران وہ جو بھی صاحبان سامنے آتے رہے وہ ان صاحبان کو کبھی انٹروڈکشن کراتے رہے, ٹھیک ہے یہ فلاں صاحب ہیں, اور پھر آہستگی سے کہتے کہ یہاں لیبر ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری جگہ یہ فلاں صاحب ہیں, اور آہستگی سے کہا کہ یہاں سپروائزر ہیں. پھر آگے لے کے گئے یہ یہاں پہ فلاں ہیں اور یہ انجینئر ہیں, یہ یہاں پر الیکٹریکل انجینئرنگ کے جو شعبے ہے اسے دیکھتے ہیں. اس طرح سے کرتے 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 وہ جو ہے جی ایم تک لے گئے, ٹھیک ہے. اور جو جی ایم تھا اس نے مجھے بہت انسپائر کیا. میں نے کہا واہ یار کیا پرسنالٹی ہے, بندہ ہے یار. پھر اس کے جو ہے وہ انہوں نے کہا مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے لیکن وہ بھی ہے نہیں, بس صرف کمرہ دیکھ لو. ہم نے کمرہ دیکھا تو کیا ہے بھائی, تو زبردست قسم کا وہ تھا. تو ویل اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھے, وہ شام ہو گئی اور واپس آ گئے. ایک لفظ نہیں کہا ابو نے, ایک لفظ نہیں کہا, لیکن جو چیز جو ہے وہ سکھا دی وہ کیا سکھا دی, جس کی جیسی تعلیم جس کا جیسا شعور اس کا ویسا مقام, یہ وہ چیز تھی. اس کے بعد جو ڈسٹریکشن تھی پھر وہ مجھے پتہ چل گیا, وہ نفس سے لڑنا شاید اس وقت آیا. آبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیو کے لیے جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہنا اور کسی بھی صورت ڈی ریل نہ ہونا, وہ میں نے وہاں الحمدللہ سیکھا. تو یہ چیز جو ہے مجھے میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی. بس اس طرح سے ہوا. پھر اب ریٹائر ہو گئے اینڈ دین جو ہے وہ ان کو پروویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی ملی, اور میں نے ابو سے ریکویسٹ کی کہ ابو یہاں گھر لے لیں, مطلب شادمان میں. وہ شادمان میں ابو نے گھر لے لیا, وہ میننگ پلاٹ لیا. پھر ہم نے گھر بنایا. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. میں ٹریول کر کے پڑھایا کرتا تھا. ایک گھر چلا گیا وہاں پڑھایا, دوسرے گھر گیا وہاں 4-5 بچے ہیں وہاں پڑھایا. اس طرح سے کر کے پڑھا رہا تھا اور اپنی یونیورسٹی چلا رہا تھا. جب فائنل ایئر ہو گیا تو ابو نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ اب کیا پلان ہے. میں نے کہا آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا, اور میں نے ہمیشہ آپ کا کہنا مانا ہے, میں وہ کروں گا, آپ کی خواہش میں ہی کروں گا. بس ایک میری ریکویسٹ ہے کہ میں نے آپ کو استخارہ کرتے دیکھا ہے, تو میں نا پڑھانے کو انجوائے کر رہا ہوں بہت زیادہ, مجھے اچھا لگتا ہے بہت جو ہے وہ, اور میں انجوائے کر رہا ہوں اس کو. اور میں یہاں سے جو ہے وہ تقریباً میری 40,000 سیلری میں پیسے بن جاتے ہیں, 40,000 42,000 بن جاتے ہیں اس زمانے میں. تو انہوں نے یہ 2000 کی بات ہے شاید, جو ہے وہ 99 یا 2000 کی بات. تو انہوں نے میں نے کہا اچھا فلپس سے کتنے پیسے ملیں گے اگر وہاں پر ہو جائے. تو کہنے کہ ایسے 16,000 to 18,000 مل جائیں گے. تو میں نے کہا ابو ایسا ہے کہ مجھے نا یہ سوچ میں آتا ہے کہ میں وہاں, مجھے ایسا لگتا ہے اچھا والدہ موٹیویٹ کرتی رہتی تھیں, تم جوان ہو, تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم زمین پہ پیر مارو تو تیل نکل آئے. اس طرح سے نا وہ سوچ ایک عجیب طریقے سے نا موٹیویٹ کرتی تھیں.
تو میرے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر بہت پوٹینشیل ہے، ہم بہت کر سکتے ہیں. تو میں ابو اگر ہم وہاں پر محنت کرتے ہیں تو فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ کمپنی کا ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. لیکن اس کا کی ریفلیکشن آپ پر بھی آتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا. لیکن میں نے کہا جتنی میں محنت کرتا ہوں کہ اس کی کمپلیٹ ریفلیکشن میرے اوپر آئے گی یا اس کی پارٹ ریفلیکشن آئے گی. انہوں نے کہا نہیں، وہ تو پارٹ ریفلیکشن ہوتی، کمپلیٹ ریفلیکشن نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ اچھا اگر میں اپنا کام کروں گا تو اس کا مطلب ہے میں جتنی محنت کروں گا اس کا امپیکٹ میرے اوپر ویسے ہی آئے گا. انہوں نے کہا ہاں پھر تو ظاہر بات ایسے ہی ہوگا. میں نے کہا ایسا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہے وہ آپ استخارہ کر لیں. آپ جو استخارے میں آئے گا نا ہم وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور بس میری آپ سے ریکویسٹ ہے. بہل میں ابو کو منع تو کر نہیں سکتا، تو دل میں یہ تھا کہ ایکٹیویٹیز پڑھاتا رہوں. تو ابو نے استخارہ کیا، استخارے میں جواب آ گیا کہ آپ پڑھائیں. بس وہ ابو نے جو ہے نا، اس کے بعد ابو نے کبھی کہا کہ جو ہے وہ تم یہاں چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، کیونکہ ابو نے مجھے کہا تھا کہ میرے اور بھی کانٹیکٹس ہیں، جو ہے وہ تم کہو گے تو میں وہاں ریفر کر دوں گا، وہاں چلے جاؤ اگر فلپس نہیں آنا چاہ رہے. تو ان شارٹ بس یہ کہ جو ہے وہ اس طرح سے وہ ایک جرنی تھا. وہ استخارے کے بعد جو ہے بالکل کرسٹل کلیئر ہو گیا کہ مجھے اس طرف آنا ہے، اور پھر میں نے جو ہے پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا. اب یوں سمجھ لیں کہ جو یہ پہلے جو چیز میرے لیے صرف پارٹ ٹائم تھی، یا صرف جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی ایکسپینسز اور اپنے ایکسپینسز نکالنے کا ذریعہ تھا، یا کچھ جمع بھی کرتا تھا الحمدللہ کیونکہ ارننگ اچھی خاصی تھی تو جمع ہو رہے تھے پیسے. تو وہ اب میں نے پھر سوچ لیا کہ یار اب یہ میرا پروفیشن ہے، اب میں اس کو پروفیشنلی جو ہے وہ کیٹر کروں گا. تو میں نے اپنے آپ پر ورک کیا، اپنی ٹیچنگ کو انہینس کیا، نوٹس ڈیولپ کیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے کر کے کرنا شروع کر دیا. لیکن جا کے ہی پڑھایا کرتا تھا. پھر اس کے بعد اللہ کرنے سے وہ 2005 کی بات ہے کہ 2005 میں 2004 میری شادی ہوئی. 2005 میں اللہ کرنے سے ہو کہ میں بیمار پڑ گیا. تو میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کلاسز لینے جاؤں. تو بچوں کے جو ہے وہ فون آنے لگے. اس کو 3310 ہوا کرتا تھا، اسی کے اوپر میسج اور فون آتے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو ہے وہ سر وہ اتنی چھٹیاں ہو رہی ہیں، بہت نقصان ہو رہا ہے، سر آپ آ جائیں. میں نے کہا میری بڑی طبیعت خراب ہے، میں نہیں آ سکتا. ایک دن فون آیا، دوسرے دن فون آیا، بچوں میں تھوڑا سا الفاظ میں سختی آئی. تو میں نے کہا یار بیٹا میں بہت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میری ذرا ہمت ہوتی میں ضرور آتا، مگر میری بالکل ہمت نہیں رہی. ایک کام کرو تم لوگ میرے گھر آ جاؤ. بس وہ جس دن آئے ہیں وہ آیوٹا ورلڈ کا آغاز تھا. وہ آیوٹا ورلڈ کا آغاز تھا. تو اس طرح سے جو آیوٹا کا جو جرنی تھا وہ 2005 میں اس طرح سے کر کے جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا. تو ابھی تک اگر میں جو باتیں بھی میں کر رہا ہوں اگر میں اسے سم اپ کروں تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایک ہمارا پلان تھا اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان تھا نا. تو ہوا یہ کہ پلان تو ہوا تھا 5ویں کلاس سے اسٹارٹ ہو گیا تھا، تو اس پہ کام بھی کر رہے تھے اور الحمدللہ یہاں تک کامیاب ہو گیا کہ میکینیکل انجینئرنگ. لیکن اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی نے جو ہے وہ رخ کس طرح سے بدلا، اور والد صاحب جن کا خواب تھا وہ خود راضی تھے اس بات پہ کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کر لو. تو اس طرح سے تو یہ اس میں آسانی اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس وہیں پہ گھر پہ آنے شروع ہو گئے. اور اچھا ایک چیز میں یہاں پر اور ایڈ کرنا چاہوں گا. اچھا میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں وہ اس نیت سے کر رہا ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری کون سی بات کا اثر جو ہے وہ کون شخص کس انداز میں لے اور اس کی زندگی میں تبدیلی آئے. تو میں جو ہے ہم عمومی طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا اتنا بڑا سیٹ اپ، اچھا اتنی ارننگ ہو رہی ہوگی. ہماری تو ارننگ کی کیلکولیٹ بھی کرنا بڑا آسان ہے، نمبر آف اسٹوڈنٹس ملٹیپلائی بائی فیس آپ کو ارننگ مل گئی. ہو مولانا تو خوب کما رہے ہیں. تو اس میں مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے جو اس کے کیا جو ہے اسٹوری ہے. تو بہر میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی کوئی 3 سال پہلے میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کا میسج آیا میرے پاس. تو کہنے لگا کہ سر میں فلاں بات کر رہا ہوں، آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا 14A میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے نا، آپ ہمارے گھر آ کے پڑھایا کرتے تھے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت تو جو ہے وہ ایسا نکما سا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ میں اس ایسے آٹو موبائل کمپنی ہے اس کے اندر جو ہے وہ میں پروڈکشن مینیجر ہوں. تو میں آپ کو جو ہے اپنی اچیومنٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو خوشی ہو. تو اس طرح سے اس نے کہا، کہنے لگا کہ سر پتہ ہے مجھے آپ کی اچانک یاد کیسے آئی اتنے عرصے بعد. تو میں نے وائس نوٹ پہ بات چل رہی تھی، وائس نوٹ تھا. تو پتہ ہے سر مجھے آپ کو کیسی یاد آئی؟ ٹھیک ہے میں نا جو ہے پکچرز دیکھ رہا تھا اپنی پرانی. تو اس میں نا 14A میں ہمارا جو گھر تھا اس کی چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا. وہ چنائی جسے بلاکوں کی چنائی ہوئی تھی نا، ایسا وہ کمرہ تھا، اس کے اندر دروازہ بھی نہیں لگا ہوا تھا. تو آپ نا ہم رات میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو نا میتھ سے پرابلم ہو رہی تھی، تو آپ ایک رات کو ہمارے پاس آ گئے تھے. تو آپ جو ہے وہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ 11 بجے سے ایسی 2-2:30 بجے تک پڑھایا، اور پھر آپ بہت تھکے ہوئے تھے تو آپ سو گئے تھے. تو جو ہے وہ لیکن ہمارا کام ہو گیا تو ہم جو ہے وہ کوشچن پریکٹس کرتے رہے. پھر فجر کی نماز کے بعد آپ چلے گئے تھے.
تو جو ہے آپ کے جانے کے بعد نا آپ اکثر ذکر کرتے تھے میں کوچنگ بناؤں گا, اس کا نام آیوٹا ورلڈ ہوگا, یہ ہے وہ ہے. تو جو ہے ہم نے نا اس وجہ سے اس اپنے چنائی والی دیوار کے اوپر آیوٹا ورلڈ لکھ دیا تھا. اور ہم دوست تھے تو ہم نے نا ایسی تصویر کھینچ لی وہاں پر کھڑے ہو کر. تو آج جو ہے وہ اچانک وہ تصویر میرے سامنے آئی, تو ہم 3-4 دوست تو تھے, لیکن بیک گراؤنڈ پہ جو دیوار تھی اس پہ آیوٹا ورلڈ لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار جو ہے آج ضرور پوچھوں گا کہ آیوٹا ورلڈ کہاں تک پہنچا. تو میں نے جو ہے وہ اس طرح سے میں نے وہ فیس بک پہ اسکرول کیا, مجھے پتہ چل گیا. میں نے وہاں سے بڑی مشکل سے آپ کا کانٹیکٹ نمبر نکالا اور پھر آپ سے یہ میں ڈسکس کر آپ سے آج اس طرح سے میں بات کر رہا ہوں. تو یوں سمجھنے کہ وہ ایک کسی وقت کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی, یا ایک اندر کہیں چیز موجود تھی کہ میں اس طرح سے ایک ادارہ بناؤں گا, آیوٹا ورلڈ ہوگا اس کا نام, یہ وہ. تو وہ پھر بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یار ہاں, یا اس کی جو وہ ہے جڑیں جو ہے وہ وہاں جا کے ملتی. تو اس طرح سے اس میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز بات میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے استاد اس لیے بنایا تھا. اچھا میں یہ جس زمانے کی بات کر رہا ہوں, آئی یوز ٹو بی کلین شیو, بالکل یعنی چکنا گھڑا ایسا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, میں بہت شرمندگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نیک اسٹوڈنٹ بہت تھی, بہت اچھے بچے تھے, بہت ستھرے دل کے بچے تھے الحمدللہ. اچھا میری زبان سے بے ساختہ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹوڈنٹ کے بجائے لفظ بچے نکلتا ہے. تو بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ یار جو ہے وہ اپنے بچوں کا ذکر کر رہے ہیں, تو دراصل میرے بچے ہی ہیں لیکن میرے روحانی بچے ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ بچے جو کیا کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے جاتے تھے, مجھ سے کہتے تھے سر نماز پڑھ لیں. میں کہتا ہاں تم چلو میں آ رہا ہوں. یہ اسی طرح سے جو عمومی رویہ ہوتا ہے کہ سر آئے نماز پڑھنے چلیں, تو میں کہتا تھا کہ یار میری دعا کرنا, جو عام ڈائلاگ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, یہ میرا جو ہے وہ حال تھا. لیکن یہ اسٹوڈنٹ سے سنسیریٹی بہت نیکسٹ لیول پہ تھی. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں تھی, لیکن یہ بس تھی. تو اگر مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ میرے اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے, تو میں اپنی رات جو ہے وہ اپنی رات دن میں تو میں ظاہر ہے سب کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوتا تھا, سب کو ٹیوشن پڑھانا, جو فیس لے رہا ہوں میں اس کو حلال کرتا تھا. لیکن رات میں کیا ہوتا تھا, میں پڑھانے چلا جاتا تھا کہ میں اس کے کام آ جاؤں کسی طریقے سے. میں نائٹ کلاسز ہوتی تھیں رات کو, لڑکوں کو بلاتے تھے رات کو تقریباً ایسے 11-11:30 بجے, اور صبح فجر تک کلاس سے ہوتی تھیں. اور میں کہتا تھا بس تم لوگ بیٹھ جاؤ, تم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا, جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے, بولنا میں نے, کھڑے میں نے رہنا ہے, تم کیا کرو آرام سے. اور چیئرز نکال دیتے تھے, زمین پہ بٹھا دیتے, ٹھیک ہے. کہتے تھے بھائی تم جو ہے ٹیک لگانا چاہو, لیٹنا چاہو, بیٹھنا چاہو, صرف سنو, تم نے کچھ بھی نہیں کرنا. تو میں چیزیں پھر ریوائز کراتا تھا. پھر 2 بجے چائے لے کر آتا تھا ان سب کے لیے, وہ خود چائے بنا کے بسکٹ لے کر. پھر صبح جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے, اور ہم لوگ جو ہے وہ اب یہاں پہ غیرت آ جاتی تھی کیونکہ بہت سارے بچے ہوتے تھے, کہتے یار کیسے سر ہے یار. تو پھر ہم اذان کے بعد جو ہے نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھ کے وہ بچوں کی شرط ہی ہوتی تھی کہ آپ کیفے پیالہ سے, ہمیں اس زمانے میں کیفے پیالہ بہت زیادہ مشہور تھا, اب ہمیں چائے پلائیں گے, چائے پراٹھا. تو چائے پراٹھا ہوتا تھا. پھر وہ لڑکے کہتے تھے رات کو اس وقت آئیں گے جب آپ ہمارے ساتھ صبح ٹورنامنٹ کھیلیں گے, تو ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا. پھر 8-8:30 بجے فری ہو کر جب میں آتا تھا پھر سوتا تھا. پھر صبح 10:30 بجے اٹھ کے اب لڑکیوں کے گروپس کو زیادہ ٹائم دینا. اور میں اس سے الحمدللہ تھکتا نہیں تھا. مجھے اس سے پتہ چلا تھا کہ جو ہے وہ پیشن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں تھکن نہیں ہوتی تھی. مجھے کوئی کہہ دے یار تم بہت تھک گئے ہو گے, یا یار ایسا ہو گیا ہوگا, ویسا ہو گیا ہوگا, فرسٹریٹ ہو گئے ہوگے, غصے میں آ جاتے ہوگے ایسا. تو میں کہتا تھا نہیں یار مجھے تو کبھی غصہ نہیں آیا, یا میں تو انجوائے کرتا تھا. اور مجھے جب وہ بچوں کے سیٹسفائنگ فیسز جب نظر آتے تھے نا, تو میں تو اور انرجائز ہو جاتا تھا کہ یار میں ان کے کام آ گیا, مشکل وقت میں ان کے کام آ گیا. تو اس طرح سے کر کے وہ چیز تھی. تو ان چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ کوئی چیز اندر رکھی تھی پہلے سے نا, کہ اخلاص تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, ان کے کام آنا, یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں. تو بس یہ جو ہے وہ اس طرح سے آیوٹا ورلڈ اسٹارٹ ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ پھر یہاں پر یہ ہوا کہ پھر میں نے جانا کم کر دیا. لڑکیوں کے گروپس کے لیے چلا جاتا تھا, لڑکوں کو کہتا تھا کہ بیٹا آپ گھر پہ آ جائیں, گھر پہ جو ہے پڑھانا شروع کر دیا. اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے پہلے ایک گھر کا ایک کمرہ جو تھا وہ کلاسز کے لیے استعمال کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیسے جمع ہوئے, دوسرا کمرہ, پھر پیسے جمع ہوئے, تیسرا کمرہ, پھر کنسٹرکشن کرواتے گئے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جس میں تقریباً جو ہے وہ الحمدللہ 700 کے قریب جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں. اچھا, ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہوا ہی کچھ یوں کہ آگے طبیعت خراب ہوئی, لوگ آنا شروع ہوئے, پھر آتے رہے انسٹیٹیوٹ بن گیا, ٹھیک ہے. بٹ بچوں کا گھر پہ آنا ایک
انسٹیٹیوٹ بنانے میں تھوڑا فرق ہے. آپ اکیلے کھڑے ہوتے تھے 100 بچوں کو پڑھا دیا 50 بچوں سے 100 بچوں کو پڑھانی بہت زیادہ ہی ہے, بٹ تھوڑے تھوڑے بچوں کو پڑھاتے تھے. بٹ یہ کب سوچا کہ آپ ٹیچرز ہائر کرتے ہیں, پراپر طریقے سے انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھتے ہیں, پراپر طریقے سے بچے آئیں گے, ملٹیپل سبجیکٹس پڑھیں گے, ہم ملٹیپل ٹیچرز ہائر کریں گے, کوالٹی کنٹرول کریں گے, ادارے کی ساکھ ہوگی, یہ کب ذہن میں آیا اور اس کے لیے پہلے قدم کیا اٹھایا اور کس ٹائم پہ اٹھائے؟ واللہ میں بالکل دیانتداری اور ایمانداری سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ یقین کریں یہ سب کچھ جو ہے نا یعنی خود ہو رہا تھا. اور چونکہ بینگ مسلم ہمارا فیت ہے کچھ بھی خود نہیں ہوتا, مطلب یہ سب کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل آئی ایم شیور کہ اسے اللہ تعالیٰ ڈرائیو کر رہے تھے, مطلب جو اللہ چاہ رہے تھے وہ ہو رہا تھا. تو اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ گریجولی بڑھ رہی تھی, اور پھر میں نے ان کو گروپس میں توڑنا شروع کر دیا. انیشیلی سارے جو ہے وہ گروپس میں پڑھایا کرتا تھا, اور جو ہے وہ گروپس کی تعداد پھر آہستہ آہستہ بڑھنے لگی. تو پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اب پھر اس دوران اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق دی. پھر میں اللہ کی طرف پلٹا. آئی تھنک اٹ واز 2008, یعنی بس مجھے یاد ہے کہ زلزلہ آیا تھا پاکستان میں, اکتوبر شاید 2008 کی بات ہے, واللہ عالم مجھے کچھ ایسا ہی یاد پڑ رہا ہے, 5 اکتوبر 2008 شاید یہ تھی تاریخ. تو اس میں نا بہت زیادہ وہ ہوئی تھیں, تو میں نا بہت ان کی تکلیفیں دیکھ کر اور ان کی انٹرویوز دیکھ کے بہت رویا. میں نے اللہ سے بہت دعا کی. پھر اسی کے آس پاس ایسا ہوا کہ جو ہے وہ میں نے ایک فلم دیکھی جس کے اوپر اس زمانے میں پابندی تھی دیکھنے پہ, وہ جو ہے وہ ایک چینل کے اوپر آئی تھی. اس فلم کا نام تھا دا میسج. تو دا میسج وہ میں نے فلم دیکھی تھی. تو وہ فلم جو ہے نا وہ میری زندگی میں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. میں جو ہے وہ شرمندہ ہوں اگر وہ کوئی گناہ کا کام تھا تو, لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ شر میں سے خیر نکال لیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ تو اندھیرے میں سے اجالا نکالتے ہیں. یہ ہے تو مجھے ایسا ہے کہ مجھے اس دوران میں نے جو ہے نا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یعنی جو محسوس کیا, اس کیونکہ اس میں دکھایا تو نہیں تھا ہمارے پیارے نبی کو, لیکن محسوس کیا کہ ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی, اور میں سسکیاں لے کر رو رہا تھا, اور مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں رو رہا ہوں. جب مجھے ہوش آیا تھا مجھے پتہ چلا کہ میں رو رہا ہوں. تو میں آئی واز سو انوالوڈ کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو ہے وہ مجھے نا ایسا مجھے لگا کہ یار آپ سے بہت نے ہماری بہت تکلیف اٹھائی, مطلب بہت غم اٹھایا, اور وی مسٹ پے بیک. نہیں یار یعنی میں بے وفائی نہیں ہو سکتی یار. اچھا ایک یہ چیزیں میرے اندر پہلے سے تھیں, لحاظ, مروت, محبت, وفاداری, یہ چیزیں نا وہ ٹریٹس پہلے سے نا یہ تو تھے اندر کہیں نہ کہیں. ماشاءاللہ. ہاں ویسے کوئی سچا پکا مسلمان نہیں تھا, لیکن وہ جو پتہ نہیں یہ ان ٹریٹس کو آپ کون سے ٹریٹس کہتے ہیں, تو یہ وہ ٹریٹس تو کچھ چیزیں تھیں. میں نے نہیں یار میں نے نا وفا نبھانی ہے, میں نے تو اور بس. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں بس میرا معاملہ جو تھا نا وہ اس طرف بڑھتا چلا گیا. بس پھر میں نے جو ہے وہ اللہ سے میں نے وعدہ کر لیا اللہ سے وفا نبھانے کا, اس کے نبی سے وفا نبھانے کا. پھر میں جو ہے وہ دوڑنے لگا. پھر وہ دوڑ ایسی لگی کہ میں اللہ کے بہت قریب الحمدللہ محسوس کرنے لگا. اس وقت تک جو ہے وہ میرا جو تھا وہ کوچنگ بھی بہت تیزی سے ڈیولپ کر رہا تھا. تقریباً 11 گروپس تھے جو میں پڑھاتا تھا, صبح تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے سے اور رات کو 9 بجے تک. اور جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس دوران میں یعنی اس دوران ہی نہیں رات میں پھر کسی وقت پھر مجھے اللہ کو یاد کرنا, اس طرح کی چیزیں بھی وہ کرتی تھیں. تو مجھے پھر اس دوران ایک رہبر مل گئے, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بس وہ مل گئے. میں نہیں دوڑا تھا, وہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے دیکھا اور پھر ماتھے کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو. میں نے کہا میں کیا کرتا ہوں, کچھ فتوی مجھے تو سمجھے نہیں کیا برا کام کرتا ہوں. تم کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں کرتا, کیا کرتا ہوں. کہ نہیں یار تم کچھ کرتے ہو یار, بتاؤ کیا کرتے ہو. تو بہرحال پھر ان سے جو ہے اس طرح سے وہ دوستی ہو گئی. انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو ہے پھر انہوں نے جو ہے کہا کہ جو ہے وہ تم منزلیں طے کر سکتے ہو. تو جو ہے وہ میں نے کہا ہاں مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا بہت دل چاہتا ہے. میں محسوس کرتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ, اور جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ میں مل لوں جلدی سے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے کا وقت نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے جو ہے یہ کرنا ہوتا ہے اور تم اس کے لیے جو ہے وقت نکالو. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا کہ بھائی مجھے تو بس اللہ پاک چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے, مطلب بالکل جو ہے وہ معاملہ وہ چلا گیا تھا. تو میں نے جو ہے وہ یہ کیا کہ میں نے جو ہے اپنے گروپس کم کر لی.
گروپس کی تعداد کم کر لی, 11 گروپس تھے, 11 گروپ سے میں نے کہا 7 گروپ پہ لے آتا ہوں, 4 گھنٹے نکالوں گا اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو مناؤں گا, مطلب اللہ تعالیٰ سے دوستی پکی والی. تو اس طرح سے کر کے وہ میں نے کر لیا. آج اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو وہ جتنے پیسے مجھے 11 سے مل رہے تھے اس سے زیادہ پیسے مجھے 7 سے ملنے لگے. لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا, یہ تو بس نیکسٹ لیول کی چیز تھی. الحمدللہ میں جس قدر اللہ کا شکر ادا کروں کا, مجھے پرواہ بھی نہیں تھی. میں نے کہا یار میں صرف اور صرف نا پانی کے ساتھ نا روٹی لگا کے کھاؤں گا. اچھا جو ہے وہ کیونکہ وہ جو محبت تھی نا وہ سب کچھ بھلا دے رہی تھی, مطلب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا بس اللہ کے علاوہ. بہل اس طرح سے جو ہے وہ یہ جرنی جو آگے بڑھتا چلا گیا. اچھا میں پھر مزید گروپ کم کرنا چاہ رہا تھا. اچھا اس دوران ہوا یہ کہ والد صاحب جو بیمار رہنے لگے تھے, تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ جاب چھوڑ دیں, آپ میرے ساتھ انگیج ہو جائیں اور مجھے جو ہے سپورٹ کریں. تو یوں سمجھ لیں کہ ایک کے بعد جو ایک اور ملے جس سے ہم ایک اور ایک 11 بن گئے الحمدللہ. وہ 2 نہیں کہوں گا میں, یقین کریں اللہ کی قسم, ایک اور ایک ہم 11 بن گئے تھے. تو وہ میرے والد تھے جو جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. تو میں والد صاحب سے کہنے لگا ابو میں پڑھانا نہیں چاہتا, مجھے ہر وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی یاد آتی رہتی ہے, تو جو ہے وہ میں گروپ اور کم کر لیتا ہوں. تو ابو نے مجھے جو ہے وہ لیا اور ابو نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. تو ابو جو ہے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور کہ یہ اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ میرا وہ سائیکیٹرسٹ تھے, بٹ ہی واز نہیں پتا ہے, وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا. میں ڈاکٹرس کے بارے میں میرا یہ پرسیپشن نہیں تھا. لیکن آپ سنیں کہ کیا ہوا. ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا اچھا کیسا محسوس کرتے ہیں. میں نے کہا کہ اچھا محسوس کرتا ہوں. کہنے لگے نہیں آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیوں جو ہے وہ دنیا سے دور ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ بس مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم رہنا اچھا لگتا ہے, تو میں اس لیے کرتا ہوں. کہنے کہ پھر انہوں نے جو ہے چند ایک سوال کے بعد کہا کہ اچھا میں کہنے سارے واقعہ معراج سنا ہے. میں نے کہا جی سنا ہے. کہنے واقعہ معراج میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ, کیا آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی میں نے سنا ہے. یعنی اچھا یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کہنے اس کا مطلب دونوں جو تھے ایک دوسرے کے سامنے تھے, جو انتہائی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. میں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. کہنے اچھا یہ بتائیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنا چاہیے تھا. تو میں تو سوچ میں پڑ گیا. تو میں نے کہا کہ ہاں انہیں آنا تھا. تو کہنے کیوں. اب میں چونکہ میری کچی ہونے والی تھی اس لیے میں خاموش ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ بیکاز ہی ہیز دا رول ٹو پلے. ان کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی, وہ ذمہ داری انہیں نبھانی تھی. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ غالباً یہ سب جواب میں نے دیا تھا, انہوں نے جواب دیا تھا. انہوں نے کہا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا عدنان کم بیک, یو ہیو ملٹیپل رولز ٹو پلے. تم ایک باپ ہو, تم ایک بیٹے ہو, تم ایک شوہر ہو, تم ایک استاد ہو, تمہیں بہت ساری ذمہ داریاں جو نبھانی, ٹھیک ہے. تو وہ پھر یہ ونس اگین جو ہے وہ ایک زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا. پھر اسی وقت اس وقت میں بہت پریشان تھا. پھر میں جو ہے وہ دارالعلوم میں اعتکاف میں بیٹھا. وہاں پہ میں نے جو ہے وہ سنے بیانات سنے. اس میں انٹینشن کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی کہ نیتیں جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے کسی بھی کام کو عبادت کے درجے پہ پہنچاتی ہیں. ان امور پہ بات ہو رہی تھی. وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اللہ سے تو مانگ رہا تھا, میں اسے دور نہیں ہونا چاہتا. یہ سارا معاملہ ہے, میں کیا کروں, ابو راضی نہیں ہو رہے, امی راضی نہیں ہو رہے, یہ ہو کے بہت پریشان, دعا مانگ رہا. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ ایک میرے جاننے والے تھے, انہوں نے جو ہے وہ ٹائم لینڈرز میں کی ورک شاپ ہونے والی تھی اسٹریٹجک ویژن کے نام سے. انہوں نے وہ ورک شاپ مجھے جو ہے وہ میں کے پیسے خود دے دیے. کہا آپ کو جانا ہے. اور ان کے زیادہ اچھے ریسورسز نہیں تھے, پیسے وہ زیادہ پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے, لیکن انہوں نے وہ پتہ نہیں مجھ سے کتنی محبت یا کیسی الفت رکھتے تھے. انہوں نے وہ پیسے جمع کرا دیے اور کہا کہ اگر آپ کو فائدہ ہو تو آپ جو ہے وہ مجھے پیسے واپس کر دینا, اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو آپ پیسے مت دینا, ٹھیک ہے, ٹینشن کوئی نہیں, بس چلے جانا. وہ تو میں ورک شاپ میں چلا گیا اور وہ ورک شاپ ہوئی. 3 دن تک تو میں روتا رہا. کارپوریٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے, یہ وہ پتہ نہیں اونچی فلمیں ساری کے ساری ایلیٹ کلاس ہی, اور ہم بیٹھے وہاں جو ہے وہ بہ میں روئے چلے جائے. وہ جو استاد جی تھے ہمارے جو ہے وہ یمین الدین صاحب اور سلیمان احمد صاحب, تو وہ بھی بیچارے پریشان کہ بھائی یہ بندہ تو بس آتا ہے بیٹھتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے اور پھر روتا چلا جاتا ہے. میں وہاں پہ 3 دن تک اصل میں اس لیے رویا کہ
جو کچھ انہوں نے میں نے وہاں جو سیکھا نا, مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ میری ساری زندگی میں جتنا بھی میں علم حاصل کیا وہ اگر ایک ترازو میں ڈال دوں, اور یہ 3 دن جو میں نے سیکھا ہے اسے ایک ترازو میں ڈال دوں, تو یہ ترازو جو ہے نا یہ جھک جائے گا. یہ 3 دن جو میں نے سیکھا ہے یہ ترازو جھک جائے گا. تو اور مجھے وہاں پر کس بات پہ رونا آ رہا تھا, آئی واز 36 جب میں یہ سیشن اٹینڈ کر رہا تھا, تو مجھے رونا کس بات پہ آ رہا تھا کہ میری زندگی کا بہت بڑا وقت ضائع ہو گیا, اور میں تو بہت کچھ کر سکتا تھا اس امت کے لیے. اور اپنے پیارے نبی سے وفا نبھانے کا طریقہ صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف نعرے لگائیں, ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے. صرف یہ تقاضا نہیں ہے محبت کا کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھے چلے جاؤں, یہ تقاضا ہے لیکن کافی نہیں ہے. بھائی سنتوں کی اتباع تقاضا ہے لیکن صرف نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی محبت میں وفا نبھانے کی لمٹس نہیں ہوتی. آدمی فنا فی اللہ جسے کہتے ہیں فنا ہونے کی طرف چلا جاتا ہے, کہتا ہے میں تیرے لیے تو فنا میں, تو بس یہ والی بات. تو پھر کیا ہوا, پھر مجھے اللہ نے یہ سجا دی کہ اگر تو ان سے سچی محبت کرتا ہے نا, تو جس غم کے ساتھ وہ گئے تھے نا, جس غم سے ان کے ساتھ انہوں نے پردہ فرمایا, تو اس غم کو اپنے سینے میں بٹھا لے, بس دس واز اٹ. تو وہ اٹ واز ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. اس وقت پھر مجھے لگتا ہے, یا آج بھی مجھے لگتا ہے کہ ساری پلاننگ جو تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ اس لیے تھی. تو پھر میں نے جو ہے وہ ادارے کو باقاعدہ طور پر ایک پروجیکٹ کے طور پہ لیا, اس کو امت کے لیے جو ہے وہ ایک سرمایہ سمجھا, اسے اللہ کی نعمت سمجھی, کیونکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے جو ہے وہ اتنا بہترین ادارہ میسر آ پائے. اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ایک یہ بھی رہا کہ مجھے ٹیم اچھی ملی, مجھے ٹیچرز اچھے ملے, تو یہ ایک اچھا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ یہ آیوٹا کا, پھر چونکہ وہ اسٹریٹجک ویژن میں انہوں نے بہت ٹیکنیکل چیزیں سمجھائیں, صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ایموشنل کر رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہاں کرنا چاہوں گا, آپ کو موٹیویشنل اسپیکرز مل جائیں گے, آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, لیکن وہ فریم ورک نہیں دے پاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان ایسے بات برا نہیں, یعنی کوئی برا نہ بنائے میری بات کا, میں کسی کو وہ ڈسہارٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایسے میں ہوتا ہے کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نا بس یوں سمجھ لیں کہ جو وہ ایک ٹب میں آپ نے پانی لیا, اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا, سرف ڈالا, اور ہاتھ ہلا کے جھاگ بنا دی. وہ جھاگ کب تک بنا رہے گا, وہ سیٹل ہو جائے گا. اگر آپ نے شیپ نہیں دی تو وہ چیز تو سیٹل ہو جائے گی کچھ وقت میں. تو اسی طریقے سے ہو یہ رہا ہے کہ نوجوانوں کو موٹیویشن تو مل جاتی ہے, یہ لمبی چوڑی تقریریں, یہ زبردست جمع خرچ, زبانی جمع خرچ, ایسی جو ہے وہ اونچی باتیں, لیکن اس میں ہوتا ہے کہ وہ ایک جھاگ کی طرح ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں وہ سیٹل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ان باتوں نے اس کے کچھ جذبہ تو دیا لیکن ڈائریکشن نہیں دی, نہ ڈائریکشن دی, نہ جو ہے وہ فریم ورک دیا جو کہ اس کو جو ہے اس کے زندگی کے اصل مقصد تک پہنچا سکے. تو مجھے جو چیز ٹائم لینڈرز میں, اور خاص طور پہ جو میں نے پرسنلی بھی ان سے کوچنگ لی, سلیمان احمد صاحب, تو مجھے جو ان کی جو کوالٹی محسوس ہوئی, میں کہوں گا کہ بہت بڑے محسن ہیں میرے. میں کبھی بھی نہیں ان کے احسان کو بلا سکتا, کیونکہ جب میں بہت کنفیوز تھا, بہت پریشان تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے, تو اللہ نے ان کو میرے لیے چنا ڈائریکشن دینے کے لیے. تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ فریم ورک کیسے ہوتا ہے, کس طرح سے فریم ورک بنے گا. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ چیزوں کو فریم ورک کے ساتھ کرنا شروع کیا, اور پھر جو ہے وہ چیزیں الحمدللہ بنتی چلی گئیں. ابھی الحمدللہ جو ہے وہ آیوٹا ورلڈ ایک کوچنگ سینٹر ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کا بہت کرم ہے, یعنی ہماری پراپر آرگینوگرام یعنی ہیرارکی ہے باقاعدہ طور پر. ہمارے یہاں ہر ڈپارٹمنٹ سے HR ہے ہمارے یہاں کوچنگ سینٹر میں. یعنی میری معلومات میں نہیں ہے کہ کراچی میں کوئی کوچنگ سینٹر ہے جہاں HR ہو. اور میں یہ بتانا چاہوں گا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں جو HR ہے اس کی پالیسی شریعہ کمپلائنٹ, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ٹیچرس کے ساتھ بھی کانٹریکٹ ہوتے ہیں, وہ کانٹریکٹ بھی کیا ہیں, کانٹریکٹ چاہے امپلائیز سے ہوں چاہے ٹیچرس سے ہوں, وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ یہ سب چیزیں اس انداز سے ہو رہی ہیں, اس طرح سے چیزیں اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں, کمپوز کر رہے ہیں. تو ایک ایسا اسٹرکچر الحمدللہ ہم کھڑا کرنے جا رہے ہیں, یا مجھے امید ہے انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا. ہم رہیں نہ رہیں, لیکن ہمارے بعد کیا کرتا رہے گا, اس امت کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ خیر کا ذریعہ بنا رہے گا. ہمارے یہاں جو آیوٹا میں جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے بہت پیار سے, بہت محبت سے, بہت نرمی سے, اور بہت آہستگی سے, انتہائی مائنر ڈوزیج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ جو ہے وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ
اور پھر وفی الآخرت حسنہ کی طرف لاتے. ہم تو یہ کہتے ہیں جب بچہ کہتا ہے کہ ہم بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ کیوں پڑھنا چاہتے ہو, اور وہ پھر کبھی بات چیت میں کہتا ہے کہ میں فلاں کار چاہتا ہوں, تو عموم اگر وہ کسی جو ہے وہ پاکستانی برانڈ کی کسی گاڑی جیسے سیوک کا نام لیتا ہے, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یار تو نے سیوک کیوں سوچی, اتنا چھوٹا کیوں سوچتا ہے, بگاٹی کس کی نہیں بنی, ٹھیک ہے, رولز رائس کس کی نہیں بنی, تو نے سوچا نہیں اس لیے تجھے ملتی نہیں, تو سوچتا تو ملتی تجھے. اور پھر اسی طریقے سے ایک ہمارا باقاعدہ طور پر کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں, ان میں ایک سیشن ہوتا ہے وائی ایلون مسک, وائی ناٹ عبد الرحمان از دا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ. مطلب ایلون مسک جو ہے جن ڈائنامکس پہ بھی کام کرتا ہے, اور $400 بلین کے فار ایگزامپل اس کے ایسٹس ہیں, واللہ عالم کیا تعداد وہ ہے, اگر یہ $400 بلین کے ایسٹس جو ہے وہ عبد الرحمان کے ہوتے تو زکوٰۃ تو سے دینی پڑتی. تو $10 بلین تو زکوٰۃ میں نکل جاتے بھائی. یعنی اور وہ $10 بلین ہر سال کسی کنٹری کے جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر پر اور ایجوکیشن سیکٹر پر لگ جاتے تو یار انہیں مزے آ جاتے. اور عبد الرحمان کو اگر اپنے ماں باپ سے بڑے پیار ہوتا, اور جو ہے وہ اس کے خدا نخواستہ والدین جا چکے ہوتے, اور ان کے لیے ثواب کے لیے وہ ایکسٹرا صدقہ دیتا, تو وہ نہیں مزہ ہی آ جاتا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یار جو ہے وہ تھوڑا بڑا سوچے نا, تو ہم اس سیشن کا نام تھا ڈریم بگ. نہیں, جب تک تو بڑا سوچے گا نہیں تو بڑا بنے گا کیسے. تو یہ ہے, اور بھی کچھ مثالیں وغیرہ دیتے ہیں, ابھی چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ میں مثال نہیں دوں گا, لیکن بہرحال جو ہے وہ بڑا سوچنا جو ہے سکھاتے ہیں بچوں کو. پھر اس کا صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا, باقاعدہ طور پر ویژننگ کے تھرو جو چیزیں میں نے سیکھی تھیں وہ پھر ہم بتاتے ہیں بچوں کو کہ دس از ہاؤ یو کین ڈو اٹ. یعنی پورا ہم فریم ورک دیتے ہیں, اور اس میں بچوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ جو بھی آپ ویژن دیکھتے ہو اس کو کس طرح سے اٹین کرتے ہو. اور جو ہے وہ ویژن کسی ایک چیز کے اٹین کرنے کا نام نہیں, بلکہ ویژن جو ہے وہ آپ کے اوپر جتنے بھی رولز ہیں نا, ان تمام رولز کا ایک ویژن ہے. مطلب آپ بیٹے ہیں تو دنیا کا سب سے بہترین بیٹا کیسا ہو سکتا ہے اس کا ایک ویژن ہے. آپ اگر ایک باپ ہیں تو دنیا کا سب سے بہترین باپ کیسا ہو سکتا ہے اس کا ایک ویژن ہے. آپ کیسے بنو گے اس مقام پہ. لیکن اگر آپ دنیا کی کوئی بھی گاڑی آپ نے سوچ رکھی ہے تو اس گاڑی تک کیسے پہنچو گے, اس کا بھی کیا ہے, ایک ویژن, ایک فریم ورک ہے. آپ وہاں اس تک کس طرح پہنچیں گے اس کے لیے ایک پورا ایک روڈ میپ. ایسے نہیں ہے بس جو ہے وہ کہ آپ نے آنکھ بند کی اور وہ صبح آنکھ کھلی اور مل گیا. تو یہ چیزیں الحمدللہ ہم باقاعدہ طور پہ سمجھاتے ہیں فریم ورک کے ذریعے سے. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے ادارے کے اندر. ہمارے کاؤنسلنگ جو ہے وہ 2-3 طریقوں سے ہوتی ہے. ہم جو ہے وہ اپنے ٹاپکس جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان ٹاپکس کے ساتھ ایگزامپلس دیتے ہیں. ایگزامپلس اس طرح کی دیتے ہیں, استاد کی شان ہوتی ہے مثالیں. اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, واقعات سناتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کو زیادہ سمجھ میں آتی ہیں باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جس میں کئی مرتبہ مثالیں دی گئیں, تو مثالوں سے بہت واضح ہوتا ہے. تو استاد کی شان ہے کہ وہ مثال دے. تو مثالیں جو ہے بہت ساری ہوتی ہیں. اگر کوئی ٹیچر کمیونٹی میرا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہوگی تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح کی مثالیں دیتے ہیں. تو پھر ہم کوئی ایسی مثال کیوں نہیں دے سکتے جس سے بچے کی ورلڈی ڈائنامکس, مطلب اس کے سوچنے کا انداز, کا پیراڈائم جو ہے وہ دنیا کی طرف اور آخرت کی طرف چینج ہو. تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہم الحمدللہ ایسا کر سکتے. میں ایک مثال جو ہے وہ آپ کی پوڈ کاسٹ کی وساطت سے میں مثال دینا چاہوں گا, ایک ہی دینا چاہوں گا. وہ مثال یہ کہ گو کہ ہم یہ ٹاپک پڑھاتے ہیں ڈائپول مومنٹ, اور اس میں کمپلیکیشنز ہیں, لیکن میں اسے آسان کر کے کسی اور انداز سے بتا رہا ہوں. ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ آئرن فلنگز جو ہوتی ہیں وہ میگنیٹ ان سے اٹریکٹ کر لیتا ہے, اس لیے کہ آئرن فلنگز کے اندر ایک پارٹیکل پایا جاتا ہے, اسے ہم الیکٹران کہتے ہیں. تو میگنیٹک لائنز آف فورسز اس الیکٹران کو انفلوئنس کرتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آئرن فلنگز اس میگنیٹ سے آگے چپک جاتی ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ لکڑی کا برادہ رکھ دیں گے اور جو ہے وہ قریب میگنیٹ لائیں گے تو وہ نہیں اس سے جڑے گا, اٹریکٹ نہیں ہوگا اس کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اس جو ہے وہ لکڑی کے برادے میں وہ پارٹیکل نہیں ہے جس کا نام الیکٹران ہے, فری الیکٹران ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے میگنیٹ سے جا کے کنیکٹ نہیں ہوتا. اب یہ بات بتا دی, ایک سیدھی سی بات ہے, میگنیٹزم کا ایک بنیادی اصول ہے جو ہم نے بتا دیا کہ میگنیٹزم کیا ہے اور جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے. اب اس چیز کو بچے کے دل میں بٹھانا مثال کے ذریعے سے. اب مثالیں دنیاوی اور ادھر ادھر کی بہت ساری دی جا سکتی ہیں, لیکن اب ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے. کیا دی جائے مثال؟
کہ ایک مسجد ہے اور چونکہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ گراؤنڈ تو ہوتے نہیں ہیں تو سڑکوں پہ ہی کھیلتے ہیں ماشاء اللہ. تو جو ہے وہ مسجد کے برابر میں ایک سڑک ہے, اس سڑک کے اوپر جو ہے وہ لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب کرکٹ کھیل رہے ہیں تو اس میں بہت سارے بچے لڑکے ہیں. اتفاق سے اس میں ایک لڑکا ہے, اس کا نام راشد ہے, دوسرے کا نام رابرٹ ہے, تیسرے کا نام راجیش ہے. 3 کا میں ذکر کر رہا ہوں. اذان ہوتی ہے اچانک, اذان شروع ہوئی. اب اذان شروع ہو گئی تو کیا ہے, اب جو ہے وہ ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ رابرٹ جائے گا؟ تو بچوں نے کہا نہیں سر وہ کیوں جائے گا. تو ہم نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سینے اور سینے میں موجود دل میں وہ پارٹیکل نہیں ہے, وہ چیز نہیں جسے ہم کہتے ہیں ایمان. ٹھیک ہے, تو اسی طرح راجیش ہے, وہ جائے گا نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں بھی وہ پارٹیکل نہیں جسے ہم کہتے ہیں ایمان. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتاؤ راشد جائے گا؟ اور یہاں پہ جو ہے بچہ سب ٹڑا گیا بھائی, اور یہ کیا بات کر رہا ہے, یہ مولانا نے پکڑ لیا. تو اب وہاں پہ ہم نے کیا کیا, ہم نے وہاں پہ کہا اگر وہ چلا جاتا ہے مسجد کی طرف تو الحمدللہ کیا ہے وہ مسلمان ہے, اور جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ چلے جاتے ہیں مسجد. اب وہاں پہ کوئی طنزیہ گفتگو نہیں یا خدا نخواست کوئی فتوے لگانا نہیں. ٹھیک ہے, اس بچے کو محبت سے سمجھانا ہے, اسے بلانا ہے, اس کو ریئلائزیشن نہیں ہے یار. ٹھیک ہے, کیوں ٹونٹ, کس بات کا ٹونٹ؟ یا اگر آپ کو اللہ نے کسی نیکی کی توفیق دے دی تو کیا آپ میں اتنی طاقت تھی کہ آپ وہ نیکی کر گزرتے؟ ٹھیک ہے, تو نہیں تھی نا, یعنی آپ کیا تھے. تو پھر اس کا مطلب سامنے والے کو آپ کو کیونکہ ریئلائزیشن ہوئی اس لیے آپ ان نیکی کے کام کرنے لگے, تو سامنے والے کو بھی جب ریئلائزیشن ہو جائے گی نا وہ آ جائے. بس حکمت اور بصیرت کی ضرورت ہے, اس حکمت کے ساتھ بلائیں جو اس کا تقاضا ہے, وہ آئے گا انشاءاللہ ضرور. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم مثالوں کے ذریعے سے کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم جو ہے وہ کارپوریٹ ٹرینرز کو بلاتے ہیں جو ہے وہ جو کہ بچوں کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ بتاتے ہیں, جن سے میں نے ذکر کیا نا ویژنس کیسے بنائے جاتے ہیں, ان کو کیسے اٹین کرتے ہیں. جیسے ہماری ایک بچی تھی, وہ کہہ رہی تھی میں فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہوں. تو ہم نے اسے قطعاً نہیں منع کیا کہ آپ فیشن ڈیزائنر نہ بنے. ہم نے اس سے یہ کہا, یعنی جو کارپوریٹ سیکٹر سے آئے ہوئے ٹرینر تھے, تو ہم نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بچی کو کہیں گے کہ آپ نے فیشن ڈیزائنر ہی بننا ہے, اور آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے شریعہ کمپلائنٹ جو ہے وہ کیا کرنی ہے, ڈریسنگ کلودنگ انٹروڈیوس کرانی. خواتین کپڑے پہن کے زیادہ حسین لگیں. پتہ نہیں مجھے اس پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا کہ محض چھوٹے چھوٹے کپڑے بنانا ہے تو فیشن ڈیزائننگ نہیں ہے نا. کپڑے اتارنا اور کم چھوٹے چھوٹے کپڑے کر دینا یہ صرف فیشن ڈیزائننگ تو نہیں نا. فیشن ڈیزائننگ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے کلودنگ دیں اور وہ اس میں خاتون جو ہے وہ خوبصورت و حسین نظر آئے. تو ہم نے اس بچی کی ڈائریکشن صرف چینج کر دی. اب کیا ہوگا, انشاءاللہ وہ فیشن ڈیزائنر بنے گی, ہمیں امید ہے انشاءاللہ. اور وہ کیا ہوگی, اس کی جو فیشن ڈیزائننگ ہوگی وہ شریعہ کمپلائنٹ ہوگی, اور یہی چیز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کیا ہوگا, اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گی. تو ہم نے یہ نہیں کہ یہ کیا کر رہی ہو, ٹھیک ہے بہت گناہ ہوگا اور تمہیں تو کچھ فرشتے الٹا لٹکا دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ بچی کو اس سے ڈائریکشن دے دی. تیسرا کام ہوتا ہے کہ ہم کمپنیز کے جو اچھی پوزیشنز پر لوگ ہوتے ہیں تو ان کو انوائٹ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی کمپنی کے جی ایم میسر آ گئے, کسی کمپنی کا کوئی سی او میسر آ گیا, پروڈکشن مینیجر میسر آ گیا, کوئی اس طرح. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد کو بلایا جائے جو ابتدائی طور پر تھوڑا سا جنہوں نے اسٹرگل کی, زندگی کی ابتدائی فیز میں اسٹرگل کی, ان لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ لوگ آتے ہیں, ان سے ہم کیا کہتے ہیں, بس آپ اپنی لائف سٹوری شیئر کر لیں. اچھا ہم اس لائف سٹوری میں چاہ کیا رہے ہوتے ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے سامنے کیا چلا جائے, یہ چلا جائے کہ یہ جو تمہیں جی ایم نظر آ رہا ہے نا, یہ جی ایم پیدا نہیں ہوا تھا. جس پوزیشن پہ جو بندہ بھی نظر آ رہا ہے یا اس کی گاڑی نظر آ رہی ہے وہ اس حالت میں پیدا نہیں ہوا تھا, یہ ہم بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور وہ اسٹرگل کرتے کرتے پہنچا, اور واقعی وہ کیا کرتے ہیں, اپنی جب اسٹوری بتاتے ہیں تو وہ فرام اسکریچ بتاتے ہیں. تو اس سے ہوتا, پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر جو ایک نیگیٹو کلچر آ رہا ہے نا, شارٹ کٹ سے پیسے کمانا, اور اب مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, مطلب ہر آدمی یوٹیوبر بن کے اور انفلوئنسر بن کے جو ہے وہ پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ شارٹ کٹس جو ہے نا وہ اس سے باہر آتے ہیں بچے. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ اللہ کی شان ہے, اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں, بس ہم تو مانگتے ہیں اللہ سے. اللہ کی شان یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص آتا ہے تو جاتے وقت جب وہ بات جاتے وقت مراد جب ہم کہتے ہیں نا سر کوئی پنچ لائن کہتے ہیں, تو وہ جب پنچ لائن بتا رہا ہوتا ہے تو اس پنچ لائن کے دوران بے ساختہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے ایک بات نکلواتے ہیں. وہ بات کیا نکالتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا. تو وہ اس سے پرسیپشن کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ یار یہ جی ایم بھی نا, وہ اس کا بھی اللہ پہ بلیو ہے کہ اگر میں اس مقام پہ ہوں تو اللہ کی مرضی سے. تو یہ اس طرح سے کر کے چیز ہوتی ہے. تو یہ انداز ہے جو ہے وہ جس سے ہم بچوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں, لیکن چونکہ ٹائم کم ہے تو بہت طویل ہو جائے گا. میں ڈسکرائب اس نہیں کر رہا تھا
کہ میں نے جیسے کہا نا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ ان الصلاۃ و نسکی و محیایا للہ رب العالمین، میں بار بار دہراتا ہے، میری طرف سے کچھ بھی نہ جائے، مطلب میں کون ہوں کچھ بھی نہیں، لیکن میں صرف یہ کہنا، میں چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی بات اس امت کے کام آ جائے، کچھ لوگ جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس نیت سے، اس انداز سے کرنا شروع کر دیں، تو میں تو صرف وہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں، باقی اور کوئی خدا نخواستہ اپنی سیلف ایکسپوجر یا ہم توپ چیزیں کچھ ایسا کوئی الحمدللہ نہیں ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے چیزیں بتا رہا تھا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کام کو کر سکیں اور جو ہے وہ اٹس ڈویبل. مطلب جب نیت صاف، منزل آسان، ٹرک کے پیچھے لکھا ہے لیکن یار بہت سالڈ لکھا ہے، بہت سالڈ ہے، واقعی ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. اچھا، جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جو اب آپ سے پڑھ کے نکل چکے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ابھی پڑھنے کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ابھی جیسے ہمارے ارد گرد معاشرہ ایک بن گیا ہے جس کے اندر ظلم بھی ہو رہا ہے، تو ظلم کو ظلم کہنا بھی جرم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے ان کو اس چیز میں عافیت لگتی ہے، وہ کہتے ہیں اتنا برا ہے، ہم کیا صحیح کریں گے، ہم کسی اور ملک کی راہ لیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہماری تربیت کی عکاسی ہے، ہمارے ٹیچرس کی تربیت کی عکاسی ہے، ان کے ماں باپ کی تربیت کی عکاسی ہے کہ کوئی سچ کو سچ کہنے میں ڈر رہا ہے، گیون دیٹ کہ ہمارا تو دین میں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں: غلط غلط سمجھنا، بولنا یا روکنا. یہاں نہ لوگ سمجھ رہے ہیں نہ بول رہے ہیں، روکنا تو بہت دور کی بات ہے. جی یہ بالکل جو ہے وہ آپ نے اس وقت جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارے آس پاس جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی طرف آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا. اور جو ہے ہماری جو وہ ہے یوتھ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو رہی ہے، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ شاید انصاف کی فراہمی نہ ہونا ہے. تو لیکن بہرحال جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا، میں ان اپنی تمام جتنے میرے بچے ہیں، سب میری امت کے بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسبت یہ سب ہمارے ہی ہیں، سب ہمارے ہیں. تو میں ان سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے. یعنی کیا اس وقت حالات اتنے برے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے جو ہے وہ 1947 سے پہلے تھے، ٹھیک ہے، یا حالات اتنے برے ہیں کہ جتنے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تھے، ٹھیک ہے. اور اگر اس وقت وہ لوگ نا امید نہیں ہوئے اور انہوں نے اسٹرگل کی اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے، تو ہم کیوں اسٹرگل نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں ہمت ہار جائیں؟ ہم کس کے امتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر چیزیں میں بگاڑ ہے تو اگر میرے گھر میں بگاڑ آ گیا ہے تو اس کو سدھارنا میری ذمہ داری، نہ کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرسنلی میری اپنی ہے. اس میں جو میں امید کی کرن جلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن میں جیسے آپ نے کہا نا سچ گوئی کے اوپر اگر میں ہوں تو معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ شاید جو ہے وہ ابھی معاشرے کے جو انتشار ہے اس کی وجہ جو ہے وہ تربیت کی کمی. تعلیم اور تربیت 2 الگ چیزیں، یہ 2 الگ چیزیں، ٹھیک ہے. جو اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس اس وقت جتنے کام کر رہے ہیں نا کراچی اور ورلڈ وائڈ، ٹھیک ہے، اتنے دنیا میں شاید کبھی بھی نہیں ہوں گے. آج سے 30 سال پہلے جو ہے 20 سال پہلے نہیں تھے جتنے آج ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس. لیکن مورل ویلیوز، سوسائٹی میں ڈیٹریشن، ٹھیک ہے، ظلم، یہ سب کچھ کیا ہے آج اپنی پیک پر. کیوں؟ کیونکہ 20-30 سال سے جو کام نہیں ہو رہا وہ کیا ہے؟ تربیت. معذرت کے ساتھ جو ہے وہ شاید بس میں اپنے لیے کہنا چاہوں گا کہ شاید ہم نے ہی اپنی اولاد کی صحیح طور تربیت نہیں کی، کیونکہ ہم جو ہے وہ دوسری چیزوں میں مصروف ہو گئے. تو تربیت کا فقدان رہا، چاہے وہ والدین کی طرف سے ہو چاہے وہ اساتذہ کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے. تو ہوا کیا؟ جب ان دونوں نے تربیت کرنا چھوڑی، تربیت کس نے کی؟ معاشرے نے کی. ٹھیک ہے، تربیت کس نے کی؟ جو ہے معاشرے میں جو چیزیں رائج تھیں، مطلب سوشل میڈیا نے کی. ٹھیک ہے، اور پھر جب اس نے تربیت کی تو پھر وہی ہوا جو ابھی ہو رہا ہے. مطلب مورل ویلیوز، صحیح اور غلط کا فرق مٹ چکا. ٹھیک ہے، صحیح غلط کا فرق مٹ چکا. ٹھیک ہے، جو ہے فکر آخرت، مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ختم ہو چکا. لیکن اگر جو ہے کچھ لوگ بیڑا اٹھائیں، ہمت کریں اور جو ہے وہ اس یوتھ کو گروم کریں، تربیت کریں، ان کو
ان کی اس انداز تربیت کریں کہ ان کے رگوں میں جو ہے وہ ایمان دوڑے اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا اور پھر اس حق پر ڈٹ جانا سیکھ جائیں. تو انشاءاللہ آنے والے وقت پر یہ لوگ جو ہے ان پوزیشنز پر ہوں گے جو کہ فیصلہ ساز پوزیشنز ہوتی ہیں. اور جب فیصلہ ساز پوزیشنز کے اوپر جو ہے یہ تربیت یافتہ لوگ ہوں گے تو فیصلے جو ہے وہ انتہائی شاندار ہوں گے, انتہائی انصاف پر مبنی ہوں گے. اور جب انصاف جو ہے وہ آ جائے گا معاشرے میں تو چیزیں بہتر ہونے شروع ہو جائیں گی. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں نا امید ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. جو ہے وہ آئے لوگ ملیں. خاص طور پہ میں کہوں گا اس وقت ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کی ذمہ داری اس وقت معاشرے پر سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی, ٹھیک ہے, اور استاد کے مقام کو پہچان لیا. مطلب استاد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک استاد نہیں تھے, معلم نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے جو بھی شخص استاد ہے یا ایجوکیشنسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ معلم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی صفات میں سے ایک صفت دی ہوئی ہے. کیا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے, اس کو ریئلائز کرنا ہوگا اور ریئلائز کر کے اس میں جو ہے وہ حصہ ڈالنا ہوگا. میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ سم ٹائمز ہم لوگ کچھ چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. جیسے نہیں میرا تو 1 گھنٹہ ہے یا 45 منٹس کی کلاس ہے, میں اس میں کانٹینٹ ڈلیور کروں گا اور جو ہے وہ اگر میں نے کانٹینٹ ڈلیور نہیں کیا تو جو ہے نا وہ یہ تو بہت برا ہو جائے گا اور کورس کیسے کمپلیٹ ہوگا. تو جو ہے وہ میں 5 منٹ کی تربیت کی کوئی بات نہیں کروں گا, وہ یہ کہتا ہوں. تو میں ان کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں, الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں, مجھے بتائیں کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے دینے کے بعد پیسے کم ہو جاتے ہیں کہ بڑھ جاتے ہیں؟ سامنے والے کم ہو جاتے ہیں. تو پھر میں یہ جواب دوں گا کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ بڑھ جاتے ہیں, اور جب اللہ کہتے ہیں بڑھ جاتے ہیں تو مطلب بڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے 45 منٹ میں سے 5 منٹ اگر جو ہے وہ آپ بچے کی تربیت کر دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ گھٹ جاتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ گھٹتے نہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. اللہ برکت دے دیتا ہے. دیکھیے توشہ آخرت ہے یہ بچہ. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کلیم کریں کہ آپ کے پاس ایک عمل ایسا ہے جس کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم سے بچا لی جائیں گے. میری مجال نہیں کہ میں کلیم کر سکوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا تربیت یافتہ کوئی بچہ کوئی ایسا عمل کر جائے جو اس کے لیے نجات کا, اور صرف اس کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے خیر خواہی کا, اور صرف امت کی نہیں خیر خواہی نہیں بلکہ آخرت میں میرے لیے شاید کسی درجے پہ نجات کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رزق پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, نہیں پڑتا فرق, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو مقدر میں لکھا ہے وہ ملنا ہے. ہم کیوں, ہمارے پتہ نہیں بلیوز اور ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ ملنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں ٹائم لگائیں گے تو اس سے یہ نقصان ہو جائے گا. اللہ نقصان نہیں ہونے دیں گے. جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے نا, یعنی ہماری اتنی طاقت اور قوت تھی. مجھے بتائیں کہ میں آپ کو پرسنلی بتا رہا ہوں, اپریل میں سیشن آف ہو جاتا ہے, ایک بچہ نہیں باقی بچتا, 0 پہ کھڑے ہوتے ہیں. 31 مارچ کو ہمارا وعدہ ہے کہ کورس کمپلیٹ کرا دیں گے, اور پھر اس کے بعد بچے چلے جاتے ہیں, ہم 0 پہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک بچہ نہیں, ایک بچہ بھی نہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہے مئی میں دوبارہ سے بچے بھی. اب یہ میری طاقت تھی کہ میں کسی کے دل میں ڈالتا اور وہ ہمارے یہاں ایڈمیشن لیتا, ٹھیک ہے. یہ میں بلا کے لایا, میں نے تو نہیں بلایا, اللہ نے اس کے دل میں ڈالی, اللہ نے القاء کیا, اللہ نے رزق لکھا ہوا تھا میرا اور اس سے وابستہ لوگوں کا, چاہے اساتذہ ہوں چاہے مینجمنٹ کے لوگ ہوں. تو کیا ہوا, اللہ نے ان کو بھیج دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, وہ تعداد کو اسی لیول پہ لے جاتے ہیں جس لیول پر پیچھے تھی. بلکہ یقین کریں میرا تو اتنا ایمان ہے کہ اگر میں نے اسٹاف بڑھا دیا نا, میرا ایمان ہے اب زیادہ ایڈمیشن آئیں گے. کیوں, اللہ ان کے حصے کا رزق بھی دے گا. اگر میں نے اس ٹیچر کے پیسے بڑھا دیے نا, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اب اور اسٹوڈنٹ بڑھا دے گا. کیوں, کیونکہ اللہ نے اس کے حصے کا دے دیا. تو جب انسان کا ایمان اللہ کے اوپر مضبوط ہوتا ہے, اللہ کام آسان کر دیتے ہیں. پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. یہ بس انسان کی اپنی کیا ہوتی ہے, ایمان کی کمزوری ہوتی ہے جس سے وہ ڈرتا ہے, ورنہ اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے.
تو میں آپ کے سوال کے جواب پر دوبارہ سے آؤں گا. وہ یہی کہوں گا کہ جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہیز اے ویری وائٹل رول ٹو پلے فار دا ریوائول آف پاکستان اینڈ ایز ویل ایز دا ہول امہ. پوری امت کے ریوائول کے لیے جو ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہاں پر ریفرنس دینا چاہوں گا, اگر آپ جو ہے وہ جیوز کے ریوائول کو ایز اے کیس اسٹڈی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے ریوائول میں سب سے اہم رول جس چیز نے پلے کیا ہے وہ کیا ہے, وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. ایٹ دیٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن واز اینڈ ناؤ ریکگنائزڈ ایز ہیبریو یونیورسٹی آف جیروسلم. 1918 میں اس کو انویژن کیا گیا, 1925 میں اس نے کام شروع کیا, اور اس جو ہے وہ ادارے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ جیوش کمیونٹی اور اسرائیل کو سرو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ جو ہے وہ پروفیشنلز پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, پروفیشنلز اور لیڈرز پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ان کا جو ہے وہ بنیادی طور پر ان کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا ان کا. اینڈ انہوں نے جو ہے وہ اس پہ کام کیا. ٹھیک ہے, اور اللہ کرے کہ مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگے, لیکن ایز اے کیس اسٹڈی جو ہے وہ میں ایک, چونکہ میں جو ہے وہ سائنس سے میرا تعلق تھا, میں ایک جو ہے وہ اینالسٹ کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں, کہ اینالائز کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ اگر آپ کو وہ کرنٹلی ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دیر از اے ریزن بہائنڈ اٹ. ایسا نہیں ہے کہ وہ بس اچانک سے کوئی جادو کا چراغ رگڑا اور وہ جناب کیا وہ اپیئر ہو گئے. تو اور آپ فاؤنڈیشنز پیچھے جا کر دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ 1828 میں لارڈ میکالے نے جو ریزولوشن پیش کی تھی برٹش پارلیمنٹ میں, آپ اس کو ریویو کر لیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو کیا کریں, بدل دیں. وی ول ایزیلی کانکر دیم, یعنی مطلب ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا. اینڈ دے ڈیڈ اٹ. یعنی مسلمانوں نے اپنا آبائی تعلیمی نظام چھوڑا اور تباہی کا شکار. اور انہوں نے کیا کیا, تعلیمی نظام, اور اس یونیورسٹی کا نام ہے ہیبری یونیورسٹی آف جیروسلم. اور ہیبریو کا مطلب ہے عبرانی زبان, اور عبرانی زبان کا مطلب کیا ہے, وہ زبان جس میں تورات نازل ہوئی, تاکہ وہ اس کو تورات کو پڑھ کر اپنے ایمانوں میں حلاوت محسوس کریں, اور وہ حلاوت یافتہ, حلاوت کے ساتھ, حلاوت یعنی جسے کہتے ہیں کہ حلاوت ایمانی کے ساتھ جو ہے پھر وہ کیا کر سکیں, پھر وہ جو ہے وہ سرو کریں اپنی قوم کو. دیٹس اٹ لاسٹ. تو یہ چیز پھر ہم بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, اگر چونکہ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہودیوں کو فالو کریں, تو ہم سوری اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں اس کے لیے معاف کروں, لیکن بس چھوٹی سی عقل ہے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ تعلیمی نظام زندگیوں میں رول پلے کرتا ہے. قوموں کی زندگیوں میں تعلیمی نظام کی اہمیت ہوتی ہے. تو اس لیے میری دانش میں تعلیمی نظام پر کام کرنے سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہماری جتنی بھی ایریاز ہیں پاکستان میں جہاں خدا نخواستہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ حق کے سوا ہے, عدل کے سوا ہے, تو وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور جب وہ بہتر ہوگی انشاءاللہ, آپ دیکھیے بہترین انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جس مقصد کے لیے لا الہ الا اللہ, جس نام پر جو ہے وہ یہ ملک بنایا گیا تھا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ سب کچھ پورا ہوگا. وی شوڈ بی آپٹیمسٹک. ٹھیک ہے, یعنی نا امید کفر ہے. ٹھیک ہے, پھر ونس اگین میں کہوں گا کہ حالات بہت خراب ہیں, لیکن اتنے خراب نہیں جتنا 1400 سال پہلے تھے. دیر واز نن. ٹھیک ہے, ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیر از نن. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ سکتے دیر از نن. تو بس اس لیے میں کہوں گا لیٹس بی آپٹیمسٹک اور اپنا کام کریں یار, اپنا رول پلے کریں. جو ہم کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور بہتری لے کر آئے گا. جو ہے وہ یہ والی نسل, یہ نہیں تو اس کے بعد والی, وہ نہیں تو اس کے بعد والی, لیکن ایک نسل تربیت یافتہ ایسی اوپر ایمرج کرے گی جو انشاءاللہ یہ کر گزرے گی. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ, یہ ایک امتی کا بلیف. انشاءاللہ. اچھا, مجھے آپ سے آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آئی ہوپ ہماری آڈینس کو بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ ہو جائے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ایک چھوٹی سی بات بس میں کنکلوسیولی کہنا چاہوں گا. اس وقت جو ہے وہ یہ قیامت کی غالباً نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ معلومات کے ذخائر ہوں گے.
ٹھیک ہے. باتیں کرنے والے بہت ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک سے ایک بات کرنے والا بندہ موجود ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ میں نے کوئی بہت ہی اسپیشل اور بہت یونیک قسم کی بات کر دی, لیکن جو ہے وہ سننے والے جو ہے نا وہ اب ذرا کم ہیں. یعنی لوگ ویسے تو آپ کہیں گے یار نہیں سب کے کان ہیں, سب سن رہے ہیں, لیکن وہ والی بات ہے نا, وہ جو ہم کہتے ہیں نا قالوا سمعنا وطعنا, کہاں سنا تو نے اگر تیرے دل پر اس بات کا اثر ہی نہ ہوا تو کہاں سنا یار. تو وہ دل چاہیے, وہ کان نہیں, وہ دل چاہیے جو سنتا ہے, جو قبول کرتا ہے, جو اثر لے کر پھر کیا کرتا ہے, پھر اسے پریکٹس میں لے کر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ سماعت جو اطاعت میں بدل جائے, ٹھیک ہے, اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ وہ دل دے جس میں ایسے کان بستے ہیں, ایسی آنکھیں بستی ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا, اور مجھے بہت خوشی ہے الحمدللہ آپ کو اس مقام پر دیکھ کر. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں, آپ کی عمر میں, آپ کے علم میں, آپ کی نسلوں میں خوب خیر اور برکت ڈالے. اللہ آپ سے راضی ہو جائے, اس کام کو قبول کر کے آپ کے لیے جو ہے وہ اسے توشہ آخرت بنائے. تو میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعائیں. بہت شکریہ.